अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। सुनीता, इतनी बेवकूफ़ी करना अच्छी बात है। खेल में मुश्किल क्या है? ये बताओ कि कौन सी मुश्किल है तुम्हें? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं कर रही हूँ उसका नतीजा क्या निकलेगा? बेवकूफ़ लड़की, अगर तेरी अक्ल ने तेरा साथ छोड़ दिया है तो दूसरी बात है, वरना जितना मैं तुझे सिखाया पढ़ाया है, जो कुछ तुझे मालूम हो चुका है, उसके बाद ये सवाल बड़ी हैरत का बाइस है। तुझे अंदाज़ा हो गया होगा कि जागीरदार धर्मराज किस हैसियत का मालिक है और किस तरह वो तुझे अपने राज महल की रानी बनाकर रख सकता है। क्या तू ये नहीं चाहती कि इस राज महल में सिर्फ तेरा ही राज हो और रास्ते के सारे पत्थर एक एक करके दूर हो जाएं? रास्ते के पत्थर? हाँ, कौन से पत्थरों की बात कर रही हो नानी जी? बाद में तुझे तेरे रास्ते बताएंगे। तुझे इन पत्थरों से खेलने में लुत्फ़ आएगा और मेरा भी काम पूरा होगा। तुम्हारा काम? हाँ, मैं कह चुकी हूँ ना कि 6 कुंभों से मुझे बदला लेना है। ये 6 कुंभे मेरे दुश्मनों के कुंभे हैं और ये वो कुंभे हैं जिन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। सुनीता पुरख्याल अंदाज में जयवर्ती को देखने लगी, फिर एकदम चौंक कर बोली, तुमने ये नहीं पूछा नानी जी कि धर्मराज से मेरी मुलाकात कैसे रही है? जवाब में जयवर्ती थी कि होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, मुझे मालूम है। तुझे मालूम है? हाँ, क्या मालूम है? सुनीता ने पूछा तो जयवर्ती बोली, अभी जल्दी ना कर, ठंडी करके खाना अच्छा होता है। बहुत सी बातें तुझे मेरे बारे में मालूम हैं और बहुत सी नहीं मालूम। जो बातें नहीं मालूम उन्हें मालूम करने की जल्दी ना कर, आने वाला वक्त तुझे सब कुछ बता देगा। चलो ठीक है, मुझे खुद भी जल्दी नहीं है नानी जी, मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। सुनीता कपड़े बदलने के लिए चली गई। यहाँ उन्हें जो रिहाइशगाह दी गई थी वो बड़ी ही खूबसूरत थी, काफ़ी वसअतों में फैली हुई थी। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आई तो जयवर्ती वहाँ मौजूद नहीं थी। सुनीता ने चारों तरफ से आवाज़ें दी, लेकिन जयवर्ती का कहीं पता ना था। कुछ लम्हों के बाद सलोनी अंदर दाखिल हुई और उसने इधर उधर देखते हुए कहा, नानी जी कहाँ चली गईं? मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं कपड़े बदलने गई थी, बाहर आई तो नानी मौजूद नहीं थी। अरे देख, कहीं गुस्ल खाने में ना हो, सलोनी बोली और ख़ुद ही गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गई। लेकिन जयवर्ती का गुस्ल खाने में पता था ना उस रिहाइशगाह के किसी हिस्से में। सलोनी ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, हाय राम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें देखा था। अंदर दाखिल होने का एक ही दरवाज़ा है, मैं दरवाजे से गई भी नहीं, वो कहाँ चली गईं? एकदम पता नहीं। सुनीता भी किसी हैरत भरे अंदाज में बोली। काफ़ी देर तक वो दोनों हैरत ज़दा रहीं। फिर सलोनी ने कहा, सुनीता, धर्मराज जी से मुलाकात हुई तेरी? तू ये बता सलोनी कि तू कब से खड़ी है? सुनीता, माफ़ करना, मैं बहुत देर से खड़ी हूँ। तेरी और नानी जी की बातें सुन ली थी मैंने। इसमें कोई शक नहीं है कि बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। कुछ अजीब सी बातें कर रही थी नानी जी, तेरी बरानी बनने की और किसी बदले की। सुनीता, तूने खुद मुझे कहा है कि मैं तेरी दासी तो हूँ ही, लेकिन तेरी दोस्त भी हूँ। मुझे बताएगी कि ये कैसे बदले की बात है? नानी जी क्या कह रही थी तुझसे इस सिलसिले में? दरअसल मैं तो खुद देख रही हूँ कि सलोनी के नानी जी ने इसके बारे में कोई सही बात नहीं की। बड़ी अजीब सी हैं, वो कभी कभी ऐसी बातें कर देती हैं कि मैं खुद भी नहीं समझ पाती। खैर, तू मुझे बता कि धर्मराज से मुलाकात हुई तेरी? हाँ, क्या बात की तूने? बस कुछ ख़ास नहीं,
اچھا تم یہ بتاؤ کہ دھرم راج شادی شدہ ہیں؟ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، شادی شدہ کی بات کرتی ہو؟ کئی بیویاں ہیں ان کی جو یہیں اسی محل میں رہتی ہیں، ہاں کئی تنوجہ ہے جو شاید سب سے پہلی ہے، اور بھی کئی ہیں، یہ تجھے آہستہ آہستہ ہی معلوم ہوں گی۔ اچھا خود دھرم راج ان میں سے کس کو چاہتے ہیں؟ سنیتا نے پوچھا۔ اب وہ سلونی سے اچھی خاصی شناسا ہو گئی تھی۔ سلونی بولی، ان کی بات نہ کر، وہ تو سندرتا کے پجاری ہیں، بس کسی کی بھی سندرتا انہیں لبھا جائے اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، چل ٹھیک ہے، چھوڑ، کیا رکھا ہے ان باتوں میں؟ سلونی اس سے باتیں پوچھتی رہی۔ جب وہ کام چلی گئی تو سنیتا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے تھوڑی دیر کے بعد نیند آ گئی تھی۔ جاگی تو گہری رات چھائی ہوئی تھی، لیکن کمرے کی روشنی جل رہی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر جے ورتی ایک دوسری مسہری پر پاؤں لٹکائے بیٹھی سنیتا کو دیکھ رہی تھی۔ سنیتا کو سب یاد آ گیا۔ اس نے کہا، ارے جے ورتی جی، کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ سلونی کہہ رہی تھی کہ آپ دروازے سے نہیں نکلیں۔ سلونی کہہ رہی تھی، جے ورتی چونک کر بولی، تو اور کیا، اسے کیسے معلوم؟ جے ورتی نے متجسس انداز میں پوچھا۔ سنیتا نے ہنس کر اسے ساری بات بتا دی۔ جے ورتی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے کہا، یہ سلونی ہماری کھوج میں کیوں پڑ گئی؟ نہیں، بس آئی ہوگی کسی کام سے، اس نے ہماری باتیں سن لیں۔ جے ورتی کے ہونٹوں پر ایک خاص مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ذہن میں کوئی خاص بات سوچی ہو، اور یہ خاص بات کس خاص ارادے کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ سنیتا تو خیر ایک حادثے کے تحت خون آشام بنی تھی۔ اس کی معصومیت اب بھی داغدار نہیں ہوئی تھی، اور جے ورتی نے اسے جس طرح تربیت دی تھی، اس سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ مستقبل میں سنیتا ایک خطرناک شخصیت کے طور پر ابھرے گی، اور اس وقت نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کیا چیز بن جائے۔ بہرحال جے ورتی نے سلونی کے بارے میں جس کے دل میں اس سلسلے میں کوئی منصوبہ ہو تو ہو، لیکن بظاہر اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ابھری تھی جس سے سلونی کو خطرہ ہوتا، لیکن شاید وہ خطرناک عورت جس کا ماضی تاریکی میں گم تھا، اپنے طور پر اپنا ہر پہلو محتاط رکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس وقت جب سلونی اپنے کسی کام میں مصروف تھی، جے ورتی خود اس کے پاس پہنچی۔ سلونی تو پہچانتی تھی، اس نے اسے سنیتا کے ساتھ کئی بار دیکھا تھا۔ بزرگ عورت کا احترام سلونی نے بہت محبت سے کیا۔ جے ورتی نے مسکراتے ہوئے کہا، سلونی بیٹا، کوئی خاص کام کر رہی ہو؟ نہیں نانی جی، کہیے کیا بات ہے؟ بیٹا تھوڑی دیر کے بعد سنیتا کے پاس پہنچ جانا، اس نے کہا ہے کہ سلونی سے کہہ دینا نانی سنیتا کو اس سے بہت ضروری کام ہے، کسی اور کام سے کہیں نہ جائے۔ ٹھیک ہے نانی جی، سلونی نے کہا، اور جے ورتی کے جانے کے بعد اس نے ان باتوں پر غور کیا جو جے ورتی سنیتا سے کر رہی تھی۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس کے بعد نانی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی تھی، اس نے زیادہ غور نہیں کیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ادھر جے ورتی اپنا اور کام بھی کر رہی تھی۔ اس پراسرار عورت نے سنیتا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، سنیتا کیا بات ہے؟ تیرا چہرہ کچھ پیلا پیلا ہو رہا ہے، آنکھوں میں کچھ ہلکے بھی پڑ رہے ہیں، کہیں کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ نہیں تو نانی جی، کیوں، کیا بات ہے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے تیرا چہرہ کچھ اترا اترا سا لگ رہا ہے۔ ایک بات کہوں تم سے؟ سنیتا، جی نانی جی۔ دیکھو تمہارے شریر کو انسانی خون کی عادت پڑ گئی ہے، اگر تم نے ضرورت پڑنے پر اس عادت سے بچنے کی کوشش کی تو تمہارے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے گی، رنگ پیلا اور مٹیالہ ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹک جائے گی، اس کے بعد سنسار میں کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا۔ یہ حسن، یہ جوان قائم رکھنے کے لیے تمہیں انسانی خون کی ضرورت ہوگی، کیا سمجھی؟ جی نانی جی، سنیتا بڑے دکھ سے بولی۔ اور اس کے لیے تمہیں بھولنا پڑے گا کہ کون تمہارے پاس ہے، کون تمہارے ساتھ ہے۔
اب سے کچھ دیر بعد سلونی تمہارے پاس آئے گی اور تم اپنا کام پورا کرو گی۔ سنیتا کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی۔ ہاں، اور یہ بھی سن لو سنیتا، اس سنسار میں تمہارا مجھ سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہے۔ اگر میری بات سے ہٹی تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے سب کچھ بہت مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں تمہیں بتائے دیتی ہوں کہ سلونی کو واپس نہیں جانا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ٹھہرو، میں تمہارے سکون کے لیے کوئی چیز لاتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد بوڑھی ورتی باہر نکل گئی۔ سنیتا کے دل پر عجیب سی کیفیت گزر رہی تھی۔ ابھی پوری طرح شیطانیت اس پر سوار نہیں ہوئی تھی۔ محبت اور انسانیت کے جذبے ابھی دل میں زندہ تھے۔ سلونی ہی تو اس کی اکیلی سکھی تھی، یہاں کسی اور سے تو اتنی دوستی یا جان پہچان نہیں ہوئی تھی۔ رہ گئے بیچارے دھرم راج۔ سچی بات یہ ہے کہ سنیتا سے عمر میں بہت بڑے تھے اور سنیتا ابھی دنیا کی اس لذت سے آشنا نہیں ہوئی تھی، جس کے بعد انسانی وجود ایک دوسرے سے اس طرح ہم آہنگ ہو جاتے ہیں کہ علیحدگی کا احساس ہی مٹ جاتا ہے۔ جے ورتی نے اسے سوچنے کا زیادہ موقع نہیں دیا۔ ایک گلاس میں وہ ایک سیال لے کر آئی تھی۔ سنیتا نے اسے دیکھا تو جے ورتی بولی، کیا تم اسے پینے سے انکار کرو گی؟ نہیں نانی جی، مگر یہ ہے کیا؟ پی لو، یہ ایک ایسی دوا ہے جو انسان کو پریشانیوں سے بچا لیتی ہے، اور دماغ کی خرابی اگر اسے پریشان کرتی ہے تو وہ خرابی اس دوا سے دور ہو جاتی ہے۔ پیو اسے میرے سامنے۔ اور سنیتا نے گلاس خالی کر دیا۔ بدمزہ سیال اس کے وجود میں آگ لگاتا چلا گیا۔ کچھ لمحے کے لیے وہ منہ کی کڑواہٹوں کا شکار رہی۔ جے ورتی اسے مسکراتے ہوئے دیکھتی رہی اور اس کے بعد گلاس اٹھا کر باہر نکل گئی۔ سنیتا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنی آنکھیں بوجھل محسوس ہوئیں۔ طبیعت میں ایک سرور سا ابھرتا آ رہا تھا۔ بدن میں ہلکی ہلکی کھنچاوٹ پیدا ہو رہی تھی اور وہ ایک عجیب سے احساس کا شکار ہو گئی۔ اسی وقت سلونی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ پھولی پھولی سانس سے گول مول سی موہنی شکل و صورت کی سلونی اس کے پاس پہنچی تو سنیتا نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بلایا تھا سنیتا جی؟ ہاں۔ سلونی آؤ، کام نپٹا لیے تم نے اپنے سارے؟ ہاں، سلونی نے جواب دیا اور چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے دروازے پر کوئی ہو لیکن اندر نہیں آیا تھا، بس ہلکی سی آواز تھی جو دراصل باہر کا دروازہ بند کرنے سے پیدا ہوئی تھی۔ جے ورتی اس سے غافل تو نہیں رہ سکتی تھی۔ سلونی کو راستے سے ہٹانا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ان دونوں کے منصوبے سن چکی تھی۔ عورت ذات تھی، کہیں بھی زبان کھل جاتی تو دھرم راج ہوشیار ہو جاتا، اور شاید جے ورتی یہ نہیں چاہتی تھی کہ دھرم راج ہوشیار ہو جائے۔ اس کے منصوبے کا واحد ذریعہ سنیتا تھی اور سنیتا کو آگے بڑھا کر وہ اپنے سارے کام کرنا چاہتی تھی۔ بے شک اس کی تربیت میں سنیتا بھی بہت شاطر ہوتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی جے ورتی اسے اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ نوجوان لڑکی کسی بھی لمحے بہک گئی تو بہت سی حفاظتیں کرنا تھی اسے سنیتا کی، کیونکہ اپنی حفاظتوں میں اس کے منصوبے کی تکمیل کا راز چھپا ہوا تھا۔ سلونی نے کہا، ہاں سنیتا، کہو کیا بات ہے؟ سنیتا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سلونی مسکرا دی اور بولی، سنیتا جی، کتنی سندر ہو تم کہ من چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے کلیجے میں بھر لیا جائے۔ کلیجہ؟ سنیتا نشہ آلود لہجے میں بولی اور اس کے منہ میں نمکین لذت پیدا ہو گئی۔ کلیجہ انسانی جسم میں خون کا لوتھڑا ہوتا ہے اور کلیجی میں جو لذت ہوتی ہے وہ بدن کے کسی اور گوشت میں نہیں ہوتی۔ خون کا مرکز خون ہی خون۔ اور سنیتا کی آنکھوں میں خون کی سرخی پھیل گئی، اسے ہر چیز سرخ نظر آنے لگی۔ تھوڑے فاصلے پر ایک روشن دان سے ایک بڑی سی مکھی اندر داخل ہوئی۔ اس کا جسم تتلی کے برابر تھا۔ اتنی بڑی مکھی کا وجود کہیں بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ مکھی مسیری کے ایک حصے پر بیٹھ گئی۔ صرف سنیتا نے اسے دیکھا، آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، آنکھیں اسے دیکھنے لگیں۔ وہ اسے ایک عجیب سی نظر آئی۔ مکھی کا پورا جسم مکھیوں جیسا تھا،
پر بھی مکھی کی مانند تھے، لیکن چہرہ جےورتی کا تھا۔ جےورتی نے آنکھ کے اشارے سے اسے سلونی کی گردن کی طرف متوجہ کیا اور سنیتا نے نشہ آلود نگاہوں سے سلونی کی طرف دیکھا۔ گردن کی پھولی ہوئی رگ، اس میں دوڑتا ہوا سرخ خون اور کلیجی کا تذکرہ خود سلونی نے کیا تھا۔ سنیتا مسکرا کر بولی، سلونی تم مجھے کلیجے میں بھال لینا چاہتی ہو؟ بھگوان کی سوگند عورت ذات ہوں، لیکن من چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے بازو میں بھینچ لوں۔ سلونی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، تو آؤ نا، اگر من چاہتا ہے تو پھر من کی باتوں سے کیوں انکار کرتی ہو؟ سلونی ہنستی ہوئی آگے بڑھی اور سنیتا کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس کے بدن کے گرد حلقہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ سلونی نے اپنے طور پر سنیتا کو سینے سے لگانا چاہا، مگر سنیتا نے خود اسے اپنے بازو میں بھینچ لیا۔ سلونی اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ سنیتا کا نرم و گداز بدن سلونی کے وجود میں ضم ہو گیا، لیکن اس طرح وہ سنیتا کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سنیتا کے چہرے پر اس وقت ایک بھیانک سرخی پھیل چکی تھی۔ اس کے دانت عجیب سے انداز میں باہر نکل آئے تھے، آنکھیں وحشت زدہ انداز میں پھیلی ہوئی تھیں۔ عقب سے کوئی اس کے چہرے کو دیکھ لیتا تو جو کچھ لمحات پہلے بے مثال تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے کو دیکھ کر ہوش و حواس قائم رکھنا مشکل ہو جاتا۔ یہ ایک ڈائن کا چہرہ تھا، ایسی ڈائن کا چہرہ جو انسانی خون کی رسیاں تھی۔ سلونی تو اس وقت بدحواس ہوئی جب اسے اپنے گردن میں ایک تیز چبھن کا احساس ہوا۔ سلونی نے گردن ہٹا کر اس چبھن کے بارے میں جاننا چاہا تو سنیتا کے حلق سے بلی جیسی گھراہٹ نکلی اور اس نے برق رفتاری سے سلونی کی گردن کو اپنے دانتوں میں بھینچ لیا۔ سلونی کی ایک دلخراش چیخ نکل گئی، لیکن سنیتا اس وقت ہر چیز سے بے نیاز اپنی زندگی کے سب سے انوکھے سرور سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اسے کوئی احساس نہیں رہ گیا تھا، وہ جدوجہد کرتی ہوئی سلونی کو قابو میں کیے ہوئے تھی اور اس کے نکیلے دانت سلونی کی رگوں میں اتنے گہرے گاڑ دیے گئے تھے کہ اب سلونی انہیں ہٹانے کی کوشش کرتی تو اس کی شاہ رگ سنیتا کے دانتوں میں پھنس جاتی اور اوپر تک آتی۔ سلونی بھی تندرست تھی، شدید جدوجہد کر رہی تھی، لیکن یہ ایسے لمحات ہوتے تھے جب سنیتا کے اندر کا شیطان پوری طاقت سے مصروف عمل ہوتا تھا اور شیطانی قوت کے سامنے سلونی تو کیا بڑے بڑے توانا مرد کچھ نہ کر پاتے تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد سلونی بے سدھ ہو گئی۔ سنیتا نے اسے نیچے گرا لیا اور گرانے کے بعد وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو گئی۔ اب اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کون ہے، ماحول کیا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، بس وہ مصروف تھی۔ گردن سے خون بہنے کے بعد اس نے بڑے اطمینان سے اپنے لمبے ناخنوں سے سلونی کا سینہ کھولا اور اس کے بعد اس نے کسی خونخوار گدھ کی طرح سلونی کے بدن کے اندر کے حصے باہر نکال لیے، خاص طور پر کلیجی، سرخ سرخ کلیجی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سنیتا کا پرسرور جسم اس لذت آمیز چیز سے سرشار ہونے لگا۔ دور بیٹھی ہوئی مکھی کچھ قریب آ گئی، وہ اس دلچسپ منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے سلونی کے کھلے بدن کے اندر داخل ہو گئی۔ سنیتا نے مسکراتی نگاہوں سے اس مکھی کو دیکھا اور وہ بھی مسکرا دی۔ اس پر کیف و سرور کی کیفیت بے انتہا چھا گئی تھی۔ وہ شکم سیر ہو گئی تھی، اس کا چہرہ اعتدال پر آتا جا رہا تھا، لیکن دیکھنے والا اگر سنیتا کو دیکھ لیتا تو شاید اپنی آنکھیں ہی پھوڑ لیتا۔ اس منظر پر وہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ حسین لڑکی کا شفاف چہرہ جگہ جگہ سے خون سے اٹا ہوا تھا، پیشانی، ناک، ہونٹ، دانت سب خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ خون کے دھبے اس کے بقیہ بدن پر بھی پڑے ہوئے تھے اور سلونی کی لاش تھوڑے فاصلے پر بے جان نگاہوں سے اس وقت کی گردش کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ مکھی اس کے پیٹ سے باہر نکلی، وہ بھی خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ باہر نکل کر اس نے ایک بنبناہٹ کے ساتھ فضا میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ سنیتا کی آنکھیں بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد مکھی زمین پر بیٹھی اور اٹھتی ہی چلی گئی۔ جب وہ اپنے اصلی وجود میں آئی تو وہ بوڑھی خوفناک چڑیل جےورتی سامنے کھڑی تھی اور پرتفکر نگاہوں سے سلونی کی لاش کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک لمحے کے اندر دوبارہ مکھی کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر وہاں سے اڑتی ہوئی ایک روشن دان سے باہر نکل گئی۔ باہر جانے کے بعد وہ دور تک اڑتی چلی گئی۔ اس کے بعد وہ ایک ایسی جگہ رکی جہاں حویلی کا کباڑ خانہ تھا۔ اس کباڑ خانے سے اس نے بڑی بڑی 2 بوریاں نکالیں اور انہیں لیے ہوئے انسانی شکل میں چلتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی۔
تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا، اندر سنیتا بیزو سو رہی تھی۔ بوڑھی نے دروازہ اندر سے بند کیا، سلونی کی لاش کو بوریوں میں ڈھونسا اور اس کے بعد بوریوں کو اوپر سے باندھا۔ بظاہر جیب ورتی ایک بوڑھی عورت تھی، لیکن جس انداز میں وہ کام کر رہی تھی اسے دیکھ کر کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ بوڑھی عورت ہے۔ جوانوں کا سا انداز اختیار کیا ہوا تھا اس نے، اور وہ بڑے اطمینان سے اپنا کام سر انجام دے کر اس سے فارغ ہو گئی تھی۔ پھر اس نے سنیتا کی طرف دیکھا، اپنی جگہ سے ہٹی، ایک کپڑا لا کر سنیتا کا چہرہ پوری طرح سے صاف کیا، خون کے دھبے اس کے چہرے سے دور کیے، اور ان تمام کاموں سے فراغت حاصل کر کے اس نے بوری میں بند لاش اٹھائی اور وہاں سے چل پڑی۔ اس نے ایسے راستے اختیار کیے جو پرسکون تھے اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ان راستوں سے گزر کر وہ باغ کے عقبی حصے میں آئی اور یہاں اس نے لاش کو ایک طرف بنے ہوئے پھولوں کے جھنڈ میں پھینک دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ بیچاری سلونی، چاہے کسی بھی طرح وہ اس سلسلے میں کسی کو بتاتی یا نہ بتاتی، لیکن اپنے ایک چھوٹے سے جرم کا شکار ہو گئی۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ دھرم راج کی کھوپڑی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ جتنی بار بھی وہ سنیتا کو دیکھتا تھا اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی جاتی تھی۔ اس وقت بھی سنیتا سے مل کر آنے کے بعد وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ سنیتا کا حسن، اس کا بے مثال وجود دھرم راج کے لیے ایک عجیب و غریب حیثیت کا حامل بن گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک پرانا شکاری تھا، بہت بڑا جاگیردار تھا۔ کسی مشکل، کسی تکلیف کا اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں اور اسے منہ میں لیے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ان تک نہیں پہنچتی۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے بزرگ ان کے لیے جو کانٹے بو جاتے ہیں وہ کانٹے ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ بہرحال سنیتا نے اپنی آرزو کا اظہار کیا اور دھرم راج جی نے سوچا کہ اس حسین سے وجود کی یہ حسین سی آرزو کیوں نہ پوری کر دی جائے۔ یہ تو کوئی بری بات نہیں تھی کہ ایک لڑکی دولت کے رنگ میں رنگنے کی بجائے اپنے آپ کو عزت کے طور پر پیش کرے، عزت کے طور پر پرکھنا چاہیے۔ بہرحال وہ بہت دیر تک سوچتے رہے۔ گرداری ہر مرض کی دوا تھا، چنانچہ اسے طلب کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گرداری نے اندر داخل ہونے کی اجازت لی اور اجازت طلب ہونے پر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دھرم راج کے چہرے پر غور و فکر کے آثار دیکھے اور اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دھرم راج کی مسکراہٹ ہی گرداری کی دولت میں اضافہ کرتی تھی۔ دھرم راج نے گردن اٹھا کر گرداری کو دیکھا اور کہا، بیٹھو گرداری، مہاراج کی مہربانی۔ گرداری، اس لڑکی نے ہمیں انگلیوں پر نچا رکھا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مہاراج؟ آپ جیسا مہاراج، اپنے منہ سے ایسی بات کہیے۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ پتہ نہیں مجھے کیا کہہ رہے ہیں مہاراج۔ وہ معمولی لڑکی نہیں ہے، اس نے جتنا حسن پایا ہے اتنی ہی عزت دار بھی ہے۔ مجھے تو تعجب ہے کہ وہ اس چڑیل صورت عورت کی نواسی ہے مہاراج، بیٹی تو نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ مہاراج کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چڑیل کی بیٹی ایسی ہوگی؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک کہتے ہو تم۔ بہرحال اب یہ بتاؤ ہم اس کے لیے کیا کریں؟ بڑی محبت کرتی ہے وہ ہم سے، شروع ہی سے ہم سے محبت کرتی ہے، حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ ہم کون ہیں۔ اب جب اسے ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا ہے تو وہ بہت اداس ہو گئی ہے۔ کہتی ہے کہ اسے ایک ایسی لڑکی کا درجہ نہ دیا جائے جو سڑک والی ہو، اسے عزت کا مقام درکار ہے، اور تم جانتے ہو اس کی خواہش کیا ہے۔ گرداری یہ بھی جانتا تھا کہ سنیتا کی خواہش کیا ہو سکتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مہاراج دھرم راج سے کچھ نکالنے کے لیے کون سا موقع اچھا ہوتا ہے، اور پھر اس مشکل کا حل پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی قیمت ذرا مختلف انداز ہی میں وصول کی جاتی ہے۔ چنانچہ گرداری نے چہرے پر غور و فکر کے آثار پیدا کیے اور پھر کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں کہا اور بولا، سب سے بڑی بات یہ ہے مہاراج کہ کہنے کو تو وہ ملازموں کے کوارٹروں میں آ کر رہ رہی تھی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برادری کا کیا ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ لڑکی کون ہے جس سے دھرم راج مہاراج جی نے پھیرے لیے ہیں۔ ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ میرے من میں بھی یہ بات اتنی ہی بار آئی ہے،
واقعی بہت پریشانی کی بات ہوگی اور یہ ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ گرداری ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گیا تو دھرم راج نے کہا، لیکن ایک بات ضرور سن لو گرداری، ہم اس کے بنا جی نہیں سکتے۔ جو بھی کرنا ہے تو نے کرنا ہے اور ہم تم پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔